बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद उल अज़हा के स्पेशल प्रोग्राम के साथ पेशावर स्टूडियो से पीटीवी चैनल पे आपके साथ मौजूद है। उस पार आप हैं और हम इस प्रोग्राम को लेकर चलेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, ईद उल अज़हा का हवाला कुर्बानी ईसार का हवाला है और इस दिन को हम जो है मजहबी त्यौहार के हवाले से मनाते हैं। और इसकी थोड़ी सी अगर हम हिस्ट्री में चले जाएं, थोड़ा सा इस हवाले से इस दिन को देखें, तो हम यही कहेंगे कि इस दिन को हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की लाजवाल कुर्बानी की याद में मनाते हैं। और इस दिन को हम जो है तो जितने भी मुसलमान जिस जगह भी रहते हैं पूरी दुनिया में, वो इस दिन को, इस त्यौहार को ख़ुसूसी जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। और जहाँ बात होती है कुर्बानी की, इसार की, जज्बे की, अताअत खुदावंदी की, वहाँ ये हवाला सबसे बेहतरीन हवाला है। यहाँ जो है तो आज का ये प्रोग्राम जो है तो हम ख़ास तौर पर हमारे जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के जो शहदा हैं, जो गाजी हैं, उनको ट्रिब्यूट के तौर पर भी पेश करेंगी, क्योंकि बहुत रिसेंटली 6-7 मई को जो है तो ये एक ऑपरेशन जो है उसके हवाले से आपने देखा टेलीविजन पे। और इस ऑपरेशन के हवाले से आप ये भी देखा कि हमारे हमसाया ममालिक इंडिया ने जो है एक कोशिश की पाकिस्तान को जो है ज़ेर करने की, सरनगू करने की, लेकिन अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को ऐसी अफवाज जो है तो दी है कि जिनके ज़रिए पाकिस्तान ने उनको नाको चन चबवाए। और इन 2 दिनों में ही उनको समझ आ गई कि पाकिस्तान जो है तो वो उनकी आर्मी फोर्सेस जो हैं तो वो इतने ज़्यादा ट्रेंड हैं कि उनसे मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कुर्बानी का हवाला है, ईसार का हवाला है, जज्बे हुब्बुल वतनी की अगर बात करें, और अगर हम अताअत खुदाबंदी की बात करें तो यकीनन जो है तो ये ईद जो है तो आज हमारी ईद हमारे जो शहदा हैं बुनियानुल मरसूस के और जो गाजी हैं उनको और उनकी फैमिली को बतौर ट्रिब्यूट हम पेश करते हैं। प्रोग्राम को आगे लेके चलूँगी, लेकिन साथ साथ बात ये भी करूँगी कि बुनियानुल मरसूस के हवाले से अगर हम बात करें तो सबको पता है कि ये कुरान पाक की सूरह सफ़ की जो आयत नंबर 4 है उससे इस लफ्ज़ को महफूज किया गया, और जिसके मुताबिक उस आयत में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह पाक उन लोगों से मोहब्बत करते हैं कि जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं सफ़ बसा होकर, जैसे कि सीसा पिलाई इमारत या दीवार हो। तो ये इस प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। हमारे साथ बहुत खूबसूरत मेहमान जो हैं वो स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे गपशप भी लगाएंगे, बातचीत भी करेंगे और साथ साथ उनसे ये भी पूछेंगे कि वो जो है अपनी ईद कैसे मनाते हैं। बारहा बहुत से प्रोग्राम्स में आप बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं कि जो टेलीविज़न से जो है डायरेक्टली जो है इन टच होते हैं, उनसे बातचीत भी होती है, मुख्तलिफ ड्रामे प्रोग्राम्स चीज़ों में आप उनको देखते रहते हैं। लेकिन क्योंकि आज का हमारा प्रोग्राम ऐसा है कि जिसमें हमने जो मेहमान बुलाए हैं, आपने उनको देखा होगा, टेलीविज़न स्क्रीन पे भी देखा होगा, उनकी न्यूज़ भी सुनी होगी, उनको ख़बरों के हवाले से, तज़ियों के हवाले से देखा होगा, लेकिन साथ साथ आज हम उनको ईद के हवाले से यहाँ पर हमने बुलाया और हम उनसे बातचीत करेंगे। मेरे राइट पे जो पहली शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, यकीनन एक बहुत बड़ा नाम सहाफ़त की दुनिया में सीनियर सहाफ़ी अशरफ डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। और इन्हीं के साथ हमारे जो दूसरे मेहमान बैठे हुए हैं हम उनको भी अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। सैफुल इस्लाम रफ़ी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, यकीनन ये भी जो है तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हम अपने प्रोग्राम में इनको भी वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक। प्रोग्राम इस वक्त मौजूद हैं शाहीन उमर साहिबा जो कि फ्रंटियर कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? ईद मुबारक आपको। बहुत ये खूबसूरत कह के हम वैसे शर्मा रहे हैं कि हम खूबसूरत। माशाल्लाह माशाल्लाह, यकीनन। और मैडम के साथ जो हमारे अगले मेहमान जो हैं इस वक्त मौजूद हैं, यकीनन वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, गायब गाय आप उनको हमारे प्रोग्राम में देखते रहते हैं। हमको वेलकम करेंगे। हमारे प्रोग्राम में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी मुश्ताक यूसुफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक सर। आपको भी ईद मुबारक। और यकीनन अपने प्रोग्राम को आगे के चलेंगे। हमारे मेहमान मौजूद हैं, इनसे गपशप लाएंगे, बातें करेंगे और साथ पूछेंगे कि इनकी ईदें कैसी गुजरती हैं और क्या ईद पे इनकी जो है रूटीन्स होती हैं। यकीनन जब हम मीठी ईद की बात करते हैं या छोटी ईद की बात करते हैं तो उसमें थोड़ी रूटीन्स अलग होती हैं, लोगों की तैयारियां अलग होती हैं बनिस्बत इस ईद के। तो क्योंकि ईद उल अज़हा का मौका है तो हमारे साथ जो है अशरफ डार साहब मौजूद हैं। हम उनसे ये ना पूछें कि वो जो है इस ईद की तैयारी कैसे करते हैं और जो है जो कुर्बानी करनी होती है खुद पसंद करते हैं या किसी के ज़िम्मे ये जिम्मेदारी लगाते हैं, क्या रूटीन होती है आपकी? शुक्रिया जी, मेहरबानी। सबसे पहले तो यहाँ बैठे हुए तमाम मेहमानों को ईद मुबारक, और जो हमें देख रहे हैं उन तमाम को भी हमारी तरफ से ईद मुबारक हो जी। आज का दिन जो है इंतहाई खुशी का दिन है, और इस दिन जो है हम सुन्नत इब्राहिमी उसे पूरा करते हुए मुख्तलिफ जानवर की कुर्बानी जो है वो लोग जो हैं वो देते हैं, करते हैं। उसी तरह
شروع میں آج جو صبح کے ٹائم بندہ اٹھتا ہے عید کی نماز کی تیاری کی جاتی ہے جی اور پھر زیادہ تر لوگ جو ہیں اپنی فیملی کے بچوں کے ساتھ جو اپنے بھتیجے بھائی وغیرہ جو ہوتے ہیں سارے مل کے جی عیدگاہ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر واپس آ کے ناشتہ وغیرہ، اور ساتھ ہی فوراً قربانی کے لیے جو جانور لیا ہوتا ہے اس کے لیے کسائی کو ڈھونڈا جاتا ہے یا پہلے سے اس کا انتظام Booking، کیا ہوتا ہے. جی ہاں، تو بہرحال قربانی ہو جاتی ہے اور قربانی کے بعد پھر ظاہر ہے کہ گوشت کا ایک سلسلہ چل پڑتا ہے، مہمانوں کی آمد ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں جی کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ بہت بڑا فضل کیا بے شک کہ پہلے چھوٹی عید آتی ہے، پھر بڑی عید آتی ہے. چھوٹی عید کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، اپنا ایک وہ ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے. اور یہ جو عید ہے آج جو عید الاضحیٰ ہم الحمدللہ بڑے جوش و خروش سے منا رہے ہیں اور پورے ملک میں جی اور بلکہ میں کہوں گا کہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی مسلمان ہیں بالکل وہ یہ اپنا مذہبی تہوار جو ہے بڑی عقیدت سے اور بڑے جوش سے اور منا رہے ہیں. اس موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے اپنے عزیزوں اقارب اپنے وہ لوگ جو اب ہمارے ساتھ، ہمارے جو پیارے جو اب اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ ہماری دعاؤں میں رہتے ہیں، ہمیشہ ہم انہیں یاد کرتے ہیں. اور پھر ہمارے وہ دوست احباب رشتہ دار جو ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ ان کو بہت قریب کر کے اس خوشیوں میں شامل کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ میں آخری بات کروں گا، عید کے موقع پہ یقیناً ان لوگوں کو نہ بھولیں جی جو کہ مستحق ہیں، بے شک جو نادار ہیں، جو مفلس ہیں، جن کی استطاعت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمارا یہ مذہب جو ہے نا جسے ہم کہتے ہیں، جس سے الحمدللہ کہتے ہیں مسلمان میں فخر ہے، اس میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں کہ اس عید کی خوشیوں میں اپنے ساتھ آپ ان مفلس غریب نادار لوگوں کو بھی شامل کریں یقین جو مثال کے طور پہ یتیم خانوں میں ہیں، بچے ہیں ہمارے، وہ بھی ہمارے بچے ہیں، اولاد بالکل ہے، انہیں بھی آپ اس موقع پہ یاد رکھیں. یقین ہے تو ضرور یقیناً آپ جب اس خوشی کے موقع پہ ان لوگوں کو یاد رکھیں گے، اپنی خوشی میں شامل کریں گے، یقیناً اللہ کی رضا بھی ہوگی اس میں اور اس کے ساتھ جو عید کی خوشی ہوگی مزید دوبالا ہو. یقیناً جی. اور عید الاضحیٰ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ نہ تمہارے جانور کا گوشت مجھ تک پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون، بلکہ جو تمہاری نیت ہے مجھ تک وہ تمہاری نیت پہنچتی ہے کہ کس نیت سے، کس حسن نیت سے تم میری بارگاہ میں میری اطاعت کرتے ہوئے قربانی کر رہے ہو. اور بیسیکلی قربانی جو میں بار بار یہ کہتی ہوں فلسفہ بھی یہی ہے قربانی کا کہ اطاعت خداوندی کے ساتھ ساتھ آپ نے ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا ہوتا ہے کہ جن لوگوں تک پورا سال جو ہے یہ چیزیں یہ خوشیاں نہیں پہنچ رہی ہوتی اور آپ کے ذریعے ان تک پہنچتی ہیں تو ان کا گھر بھی جو ہے تو وہ 2 ٹائم اگر اچھا کھا رہے ہیں اور آپ کو دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ کی وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقصود اور مقبول ہو گئی. ہمارے ساتھ سیف الاسلام سیفی صاحب موجود ہیں، ان سے بھی بات چیت کریں گے. ان سے پوچھیں گے کہ سر جی آپ کی عید کیسے گزرتی ہے؟ عید چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو، صحافیوں پہ بہت ذمہ داری ہوتی ہے اور ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں کہ بارہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی بڑی مشکل اور تھریٹننگ لائف ہے، تو اس میں عید کا یہ جو حوالہ ہے اس دن کو آپ کیسے گزارتے ہیں؟ جی بہت شکریہ، اور میں بھی ناظرین کو اور شرکاء کو عید کی مبارکباد دینا چاہوں گا. مہربانی. دیکھیں آپ کا جو سوال ہے بڑا ٹرکی قسم کا ہے، اور ہمارے لیے جو پروفیشنل صحافی ہیں ان کے لیے یہ عیدین کے موقع پر سب سے بڑا چیلنج ہی یہ ہوتا ہے کہ جو ایک بندے کی سماجی زندگی ہوتی ہے، اس کی گھریلو زندگی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، اور ایک ان کا جو پیشہ ہوتا ہے، تو اس میں بیلنس کس طرح برقرار رکھا جائے. کیونکہ ابھی جو میڈیا جس طرح ٹی وی چینلز ہیں، اور میرا تقریباً 3 عشروں کا ساتھ ہے میڈیا سے، تو پچھلے کئی سالوں سے ہم جو ہیں اپنی عیدیں جی وہ ڈیوٹی کے دوران گزارتے رہے ہیں. صحیح. اور جس طرح ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ نماز کے لیے جایا جاتا ہے، وہ تو ہم اس دوران مطلب ظاہر ہے کہ نماز تو آپ چھوڑ نہیں سکتے، لیکن لوگ صفیں ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں اور ہم جو ہے بیپر کے لیے کیمرہ مین کے سامنے اپنی تیاری پکڑ رہے ہوتے ہیں، صحیح. اور ہمارا جو ہیڈ آفس ہے اس کے ساتھ رابطہ رہتا ہے. اسی طرح قربانی کا حوالہ بھی جو ہے لوگ قربانی کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کی قربانی لوگوں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ
ظاہر ہے کہ کچھ یونیک قسم کی اگر شہر میں کوئی 2-4 اونٹوں کی قربانی ہو رہی ہوتی ہے تو ہم پہلے سے معلوم کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسی یونیک قسم کی قربانی کہاں ہے جس میں لوگ دلچسپی لے، تو ہم وہاں پہنچ رہے ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا عام لوگوں سے مختلف ہے۔ اور تھریٹنگ تو ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں کی جو صورتحال ہے ماحول کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کا جو مخصوص حوالہ ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے اس میں ہمارا ایکسپیرینس ہوتا رہا ہے، تو بعض اوقات تو عید کے موقع پر بھی جب تصدم میں ایک واقعہ ہوا تھا ایک سیاسی لیڈر کے حجرے میں، اسی طرح اور واقعات بھی عید میں بھی ہوئے ہیں، تو وہ خوشی جو ہے وہ پھر اس میں افسردگی میں بدل جاتی ہے، اور لوگ اس جگہوں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، وار ان سے نکل رہے ہوتے ہیں، لیکن صحافی جو ہوتے ہیں وہ وہاں جا رہے ہوتے ہیں تاکہ کور لوگوں کو کرنے۔ باخبر رکھ سکیں۔ بالکل، یقیناً بہت مشکل ہے، لیکن ہماری دعا ہے کہ اسی طرح خوبصورت زندگی کے ساتھ آپ چلتے رہیں، بہت ساری عیدیں دیکھیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ دیکھیں۔ یقیناً عید تبھی خوبصورت ہوتی ہے جب اس عید میں آپ کے پیارے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جس طرح اشرف ڈار صاحب نے بتایا کہ بہت سارے ایسے خوبصورت حوالے، بہت سارے خوبصورت ہستیاں، بہت سارے ایسے پیارے جو آپ سے بچھڑ گئے ہوتے ہیں، وہ عیدوں پہ ضرور آپ کو یاد آتے ہیں، چاہے زندگی کی گہما گہمی میں آپ کو اس طرح یاد نہ بھی کر سکتے ہوں، لیکن جب کوئی خاص مخصوص موقع ہوتا ہے تو وہ لوگ آپ کو ایسے یاد آتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کاش وہ اس وقت موجود ہوتے، اور ہم اس عید کو اور خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہے تو شاہین عمر صاحبہ موجود ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے کہ میڈم، مردوں کی عید تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے یہ والی، مجھے اس بات کو کہتے ہوئے زیادہ خوشی فیل ہو رہی ہے کہ چھوٹی عید میں ہماری رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور ہماری رسپانسبلٹیز کے ساتھ ساتھ مرد حضرات جو ہیں وہ عید کی نماز پڑھ کے کپڑے چینج کر کے سو جاتے ہیں، اور الحمدللہ سو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے سارے روزوں کی ساری تیاریاں انہوں نے کی تھی اور وہ دن بھی ہمارے ذمہ ہوتا ہے۔ لیکن اس عید میں میرا دل یہ خوش ہوتا ہے کہ مردوں پہ کام زیادہ ہوتا ہے اور وہ جو ہے تو ہم سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ آپ کیا کرتی ہیں عید کے وہ دن؟ کہتے ہیں نا اللہ بیلنس رکھتا ہے جی کہ اگر خواتین پہ وہ رمضان میں پھر چھوٹی عید پہ، تو بڑی عید پہ جو ذمہ داری ہوتی ہے نا وہ مرد کی زیادہ ہوتی ہے۔ ظاہر ہے قربانی کے جانور کا بندوبست کرنا، پھر قصاب کو ڈھونڈنا، پھر اس کو سنبھالنا، یہ تمام کام جو ہے ان کے ذمہ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم ان کو معاف کر جاتے ہیں کہ چلو ایک جگہ اگر ان کہ نہیں چلتی تو دوسری جگہ پہ تو ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں نا۔ ہم کہ عید کیسے، کہتے ہیں پوچھ کیسے گزارا ہے ہم نے عید کا دن، کیا بات، سنہرے لمحوں کی یادوں سے پیار کرتے ہوئے، کیا بات، کسی کے ہجر میں پل پل شمار کرتے ہوئے، کسی کے فون کا بس انتظار کرتے ہوئے، کیا بات، تو عید گزرتی ہے جب پیارے نہیں ہوتے، باہر ہوتے ہیں، ان کا انتظار رہتا ہے، فون کا انتظار، بچے باہر ہوتے ہیں، تو مائیں تو اور خواتین تو یعنی گھر سے جڑے رہتے ہیں۔ صحیح، کچن کا تو سنبھالنا، میں اس عمر میں بھی ظاہر ہے اب میری وہ ایج ہے کہ تو مجھے آرام کرنا چاہیے، لیکن نہیں، اس ظاہر ہے ہم کہتے ہیں نہیں اب تو بہو ہیں، اب تو بچے ہیں، اب تو بچوں کے بچے ہیں، اور اس میں مزہ آتا ہے، اس لیے کہ اس کام کو بگاڑ سمجھ کے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس کام کو بگاڑ سمجھیں گے نا تو اس میں آپ وہ اٹریکشن اور مزہ نہیں ہے، اس کو آپ ایک بوجھ سمجھیں گے۔ لیکن بڑی عید جو ہے یہ جو نمکین عید یا عید الاضحیٰ، اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ یہ اس لیے بھی مجھے خوبصورت لگتی ہے کہ لوگ مہمان آتے رہتے ہیں اور آپ کو بھی لوگوں کے گھر جانا ہوتا ہے، تو جو ہے تو مشتاق یوسفزئی صاحب سے پوچھیں گے کہ سر عید ہوتی ہے، پھر گوشت وغیرہ پیکنگ ہو جاتی ہے اور پھر رسپانسبلٹی مردوں پہ آ جاتی ہے کہ اپنے سب رشتہ داروں کو، علاقے محلے کو، غریبوں تک یہ پہنچانا ہے، تو یہ رسپانسبلٹی آپ کو کیسے آپ کو مینج کرتے ہیں، ایک بات؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حوالے سے جو عید کا دن ہوتا ہے آپ خود بھی کچھ کوکنگ وغیرہ کرتے ہیں؟ کیونکہ اکثر میں دیکھا ہے میل چھریاں وغیرہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، گوشت بنا رہے ہوتے ہیں کہ آج تو تکے میں نے خود بنانے اپنے ہاتھ سے بنا، تو آپ کیا کیا کرتے ہیں؟ جی بس شکریہ آپ کو، عید مبارک، اور جتنے ہمارے یہاں پہ مہمان ہیں ان کو میری طرف سے عید مبارک، جو ہمارے دیکھنے والے ہیں جتنے، اور پوری پاکستان مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں ان کو عید مبارک۔ تو آپ نے عید بات کی تو میرا تو چونکہ گاؤں سے ہے، ٹپیکل گاؤں، ضلع مردان کا علاقہ ہے کاٹلنگ، تو میں تو ہمیشہ عید جو ہے اپنے گاؤں میں مناتا ہوں اور جاتا ہوں، کیونکہ فرینڈس وہاں پہ ہیں، سارے پین ممبرز وہاں پہ ہوتے ہیں، تو اس لیے ہماری عید جو ہے گاؤں میں ہوتی ہے، تو اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے، کیونکہ صبح لوگ اٹھتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، پھر حجرے میں اکٹھے ہوتے ہیں نا، حجرے جو ہوتے ہیں ہمارے گاؤں میں، لوگ اکٹھے چائے پیتے ہیں، پھر نماز کے جاتے ہیں، اور پھر آتے ہیں قربانی کھانا کھاتے ہیں، یعنی قربانی سے پہلے بھی کھانا کھاتے ہیں، چاہے وہ لوگ اکٹھے لے کے آتے ہیں نا حجرے میں، سب بیٹھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے قربانی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو عموماً
ہمارے ہاں لوگ خود کرتے ہیں قربانی. اچھا. اور لیکن اب چونکہ بہت مشکل ہو گیا ہے اور تقریباً ہر بندہ خود ایک جانور کو خریدتا ہے, قربانی کرتا ہے, تو اس لیے ممکن نہیں ہوتا. صحیح. تو اس لیے کسائی کو منگانا پڑتا ہے, صحیح. کیونکہ کسائی کے بغیر وہ ممکن نہیں ہوتا نا کہ آپ کرے. ہمارے ہاں جو ہے دیہات میں اب بھی ذمہ داری خواتین کی ہوتی ہے. ہم لا کے دیتے ہیں گوشت ان کے حوالے کرتے ہیں, پھر وہ جانے اور گوشت جانے نا, اور وہ کاٹتی ہیں اور بنتی ہے. لیکن ایک چیز میں نے دیکھی ہے دیہات میں کہ غربت بہت زیادہ ہے, لیکن ہے کہ لوگوں کے دل بھی ابھی ماشاءاللہ بہت بڑے ہیں اور فلنتھراپی وہاں پہ زیادہ ہے. اور آپ یقین کریں کہ اکثر ہمارے ہاں جو ہے لوگ مذاق کے طور پر کہتے ہیں کہ جن کے ہاں قربانی نہیں ہوتی تو قربانی کرنے والے سے زیادہ گوشت ان کے یہاں جاتا ہے. یعنی ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ گوشت چاہیے, ذمہ داری ان کی ہوتی ہے. جو دوسری بات آپ نے کی اپنی انٹرو میں کہ جو شہداء ہیں ان کی فیملیز ہیں ان کو میں بولنا چاہیے, یہ بڑی اہم بات ہے, کیونکہ وہ لوگ جو فوج میں ہیں, جو پیراملٹری فرنٹیئر کور میں ہے, فرنٹیئر کانسٹیبلری میں ہے, رینجرز میں ہے, پولیس میں ہے, لیویز, خاصدار, جتنے بھی ہمارے انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگ ہیں, انہوں نے جب جانیں دی ہے تو اس ملک کے لیے دی ہے اور میری اور آپ کی خاطر دی ہے. بالکل ایسے ہی. اس لیے میرے خیال میں ان کے فیملیز کو, ان کے بچوں کو بالکل نہیں بھولنا چاہیے, جو بھی ہم سے ہو سکے نا. تو دیہات میں یہ ہے کہ لوگوں کو یاد کرتے ہیں. اور ہمارے شہداء چاہے وہ بنیان المرصوص کے آپریشن میں شہید ہوئے ہیں, چاہے وہ باقی جنگوں میں ہوئے ہیں, چاہے وہ دہشت گردی کی کچھ وارداتیں جو ہوئیں ان میں ہوئے ہیں, ہم ان سب کو جو ہے تو سلام پیش کرتے ہیں. اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان شہداء اور ان کی فیملیز کو جو ہے تو یاد رکھیں اپنی خوشیوں میں, اور ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان شہداء کا ذکر بار بار ذکر خیر کرتے رہیں, تاکہ ہمارے ینگ یوتھ ہے ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ ملک جو ہے بہت قربانیوں کے بعد ملا ہے, اور اب تک ہم وہ قربانیاں دے رہے ہیں اس ملک کی سٹیبلٹی کے لیے. اور یقیناً ہم جو ہے تو اس کے ساتھ ساتھ سلامی ہم پیش کرتے ہیں ان لوگوں کو جو ابھی بھی جو ہے اس عید کے موقع پر بھی جو ہے مختلف جگہ اپنی ڈیوٹی سے انجام دے رہے ہیں, تاکہ ہم لوگ جو ہے اپنی عیدوں کو خوبصورت طریقے سے پرامن طریقے سے منائیں اور عید کی خوبصورتیوں کو انجوائے کر سکیں. پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے, لیکن اس سے پہلے لیں گے ایک چھوٹی سی بریک. کہیں جائیے گا نہیں, ہم آپ کا انتظار کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر میں سیرش منور بخاری پی ٹی وی کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود ہیں, گپ شپ لگ رہی تھی, بات چیت ہو رہی تھی, اور جس طرح کے مشتاق یوسف زئی صاحب نے شہداء کے حوالے سے بات کی, تھوڑا سا اسی بات کو آگے لے کے چلیں گے. اور اسی حوالے سے میں جو ہے ریکویسٹ کروں گی اشرف ڈار صاحب کو کہ وہ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالے کہ یہ جو ابھی ریسنٹلی آپریشن ہوئے بنیان المرصوص, اس میں جو شہداء ہوئے ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا بتائیے گا, کیونکہ ریکارڈ کے مطابق 11 شہداء ہیں آرمی کے, اور اس کے علاوہ جو ہے تو 40+ جو ہیں وہ سویلینز کو بھی ٹارگٹ کیا گیا تھا, جس میں بچے اور نہتی خواتین بھی تھی جو ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا تھا. اور یقین کہ انڈیا نے ہمیشہ بزدلانہ ہی کوششیں کی ہیں اور اندھیرے میں کی ہیں, جبکہ اس کا جواب ہماری پاک فوج نے روشنی میں دیا اور باقاعدہ طور پہ سویلینز کو ٹارگٹ نہیں کیا بلکہ اہداف جو تھے انہی کو ٹارگٹ کیا گیا. تو آپ اس حوالے سے تھوڑا بتائیے. بہت اچھا سوال آپ نے کیا. آج عید کا دن ہے اور ہمارے وہ بچے جو کہ فورسز میں ہیں, خدمات انجام دے رہے ہیں, اس وقت اگر آپ دیکھیں تو وزیرستان کا بارڈر لے لیں, وزیرستان کا علاقہ لے لیں, یہاں پہ ہمارے فوجی بچے, آفیسرز سب جو ہیں ڈیوٹیوں پہ ہیں. اسی طرح آپ بلوچستان کو لیں, وہاں پہ بھی وہ اپنی ڈیوٹی سرو کر رہے ہیں. آزاد کشمیر سائڈ پہ چلی جائیں, وہاں پہ بھی ہماری جو فورسز ہیں, پاک آرمی, ایئر فورس, نیوی, اور اس کے علاوہ FCC کے جوان, پولیس کے جوان, آفیسرز, یہ جتنی فورسز ہماری ہیں, آج عید کے موقع پر ان تمام کو ہم عید مبارکباد کہتے ہیں اور ان جذبوں اور ولولوں کو سلام پیش کرتے ہیں. آپ نے بات کی کہ ابھی جو بنیان المرصوص آپریشن ہوا, سب کو پتہ ہے کہ جو حالات تھے, ہندوستان نے جو جارحیت کی پاکستان کے خلاف, اور پھر پاکستان کی فورسز نے جس طرح سے بھرپور جواب دیا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصرت عطا کی. اور ایک چھوٹا ملک ہونے کے باوجود ہندوستان کے مقابلے میں ہماری فورسز نے بڑے ہمت سے کام لیا اور یہ ثابت کر دیا
کہ پاکستان ہر قسم کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس آپریشن کے دوران فورس کے لوگ جو شہید ہوئے، جو غازی ہیں، جو ہماری سویلین سائڈ کے لوگ تھے، جس طرح آپ نے بھی کہا، خواتین، بچے، جوان، بوڑھے اس میں شہید ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے. گزارش یہ ہے، میں اکثر سوچتا ہوں اور ان ماؤں، ان باپوں کو، ان بہن بھائیوں کو اور ان بیویوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جن کے بچے اس حالیہ آپریشن میں شہید ہوئے، اور اس سے پہلے جو بھی جنگیں ہوئی اس میں شہید ہوئے ہیں. یقیناً ان کے والدین، ان کے رشتہ دار، ان کے عزیز و اقارب، میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر ہماری ان خوشیوں میں وہ برابر شریک ہیں ہمارے ساتھ، اور جو ان کی قربانیاں ہیں پاکستان کی عوام ان کو سلام پیش کرتی ہے. لوگوں کو پتا تھا کہ ہماری عسکری قیادت جو ہے تو وہ جب تک جو ہے کھڑے ہیں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل، دیکھیں سوشل میڈیا، سماجی رابطے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ پہنچ جاتی ہیں دنیا کی ایک کونے سے دوسرے کونے تک. اور وہاں جو پھر 10 مئی کو جو جواب دیا گیا، اس میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی، اور وہ ایکٹیویٹیز ایسی نہیں تھی کہ کوئی کھیل تماشا ہو رہا تھا. وہاں جو ہے جو بڑی بڑی جو انسٹالیشنز ہیں افواج کی، اور ان کے ذریعے راکٹ لانچر یا میزائل اور وہ دائے جا رہے تھے. لیکن ساتھ ہی تھوڑے ہی فاصلے پہ عوام، جو اس جگہ کے لوگ تھے رہنے والے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر جو بنکرز میں لوگ چلے جاتے ہیں، یا جو بلیک آؤٹ میں جو ہے لوگ کونے خدرے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اس قسم کی کوئی نوبت نہیں آئی، اور نہ کسی نے اس طرح وہ ریئیکٹ بھی نہیں کیا. ہاں، بلکہ وہ جو بڑھ کے خود کو سامنے لانے کی جو کوشش تھی لوگوں کی. یہاں کچھ آوازیں کینٹ میں، پشاور میں اس رات کو جو سنائی گئی، تو سارے لوگ باہر سڑکوں پہ نکل آئے کہ کیا ہوا، اور اگر کس قسم کی کوئی سچویشن ہے جس میں ہمارا اپنا ڈرونز بھی تھے تو لوگ ڈر نہیں تھے نا، لوگ گھروں سے نکل ویڈیوز بنا کے پوسٹ کر رہے تھے اور اس چیز کو سامنے لا رہے تھے. دیکھیں یہ تو بہت ہی میری اپنی پرسنل لائف میں بھی اس قسم کی کوئی وہ سامنے پہلے نہیں آئی تھی، اور ملک کی تاریخ میں بھی یہ عجیب سا واقعہ ہے کہ دیکھیں بڑی عید ہے، اور پاک افواج نے ہمیں جو خوشیاں دی ہیں، تو یہ عید کا جو موقع ہے خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور خوشی دو بالی ہو گئی ہے. ایک دوسری ایک اس کا پہلو، اس کا اسپیکٹ یہ ہے کہ ہمیں اطمینان ہے جی کہ اس ملک کی افواج جو ہے وہ نہ صرف ویجیلنٹ ہیں، ہمارے الرٹ ہیں. ہر قسم کی سچویشن جو بھی مسلط کرنے کی کوشش کی دشمن نے، جو کہ ہر لحاظ سے، سائز کے لحاظ سے، ملٹری کے لحاظ سے، جہازوں کے حوالے سے، فورس کے حوالے سے کئی گنا زیادہ، معیشت کے حوالے سے زیادہ. لیکن ہم میں اور ان میں جو فرق ہے وہ یہی جذبے کا ہے جی، اور یہ جذبہ شاید کہیں بھی نہیں ملتا. ہماری عوام نے بھی عسکری قیادت کے ساتھ سی پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہونے کے لیے سوشل میڈیا پہ باقاعدہ طور پہ اپنے میسیجز ریکارڈ کرائے. اپنی جو عسکری قیادت ہے، اپنی آرم فورسز ہیں، ان کے ساتھ جو ہے تو انہوں نے اپنے پیغامات کے ذریعے ہم آہنگی جو تھی وہ بھی بتائی، یہ بھی بتایا کہ ان کو اپنی افواج پہ پوری طرح یقین اور اعتماد ہے. اور یہ ایک سب خوبصورت پہلو تھا. یقیناً اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے، لیکن ایک شارٹ سا وقفہ لیں گے. کہیں جائیے مت، آپ کو دوبارہ جائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. عید الاضحیٰ کے خصوصی پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت حاضر ہیں، اور اس پر آپ ہیں، اور یقیناً آپ ہمارے پروگرام کو انجوائے کر رہے ہوں گے. اور یہ خوبصورت جو شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، گائے بگائے آپ ان کو دیکھتے رہے ہوں گے، ان کے پروگرامز کو سنتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کے پسندیدہ بھی ہوں گے. تو یہی ہماری کوشش تھی کہ ہم آپ تک آپ پسندیدہ لوگوں کے انٹرویو کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے ان سے گپ شپ لگا کے بتا سکیں کہ ان کی عیدیں اور ان کے خوبصورت دن کس طرح گزرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہے تو شاہین عمر صاحبہ موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، کیونکہ
کیونکہ میڈم خواتین کی بات جب آئے اور خواتین کے حوالے سے بات، اور پھر ایک ایسی خاتون کہ جس کے اوپر معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری بھی ہو. آپ کیونکہ ایک ٹیچر رہی، پروفیسر ہیں، پھر اس کے ساتھ ایک جو ہے پرنسپل ہیں، تو آہستہ آہستہ آپ کی رسپانسبلٹی بڑھتی جا رہی ہے. مطلب کہ ایک کلاس سے ایک پورے انسٹیٹیوشن کی جو ہے تو وہ ساری دیکھ بھال دیکھنا، ان بچوں کے مورال کو ہائی کرنا، بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے یہ ساری چیزیں کرنا، تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بھی مینیج کرنا، اور پھر معاشرے میں بھی ساتھ ساتھ چیزوں کو لے کے چلنا. کیسے آپ اس چیز کو مینیج کرتی ہیں؟ مطلب آپ رول ماڈل ہمارے لیے، ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کے، لیکن ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی بیلنس کر سکیں اپنی لائف کو. میں یہ سمجھتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ عورت میں مینیجریل سکلز نہیں ہے، زیادہ تر حوالہ جو مرد کا دیتے ہیں نا. میں ان کو کہتی ہوں کہ جتنا برداشت کا مادہ عورت میں ہے، بچے پیدا کرنا، اس کی پرورش کرنا، ان کو بڑا کرنا، ساتھ ساتھ اب ہم سروس بھی کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں ول چاہتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جدھر آپ کی چاہت ہو وہ کام پورا ہو جاتا ہے. یہ میں نے پہلی بھی بتایا ہے کہ دوسروں کے بچے اصل میں ہمارے بچے. میں اپنے سٹاف کو بھی اکثر کہتی ہوں کہ یہ بچے، ان کی وجہ سے رزق ہمیں مل رہا ہے، اور ہمارے بچے ان کی وجہ سے مزے کر رہے ہیں. تو اس لیے پہلی جو ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے یہ بچے ہونی چاہیے. جو آپ کہتے ہیں ادارہ، تو پہلا تو میرا فوکس اس بچے پہ ضرور ہے، میرا اپنے بچے پہ بھی ہے، وہ ضروری ہے. اس کی گرومنگ کرنا، اس کو لے کے آنا، کیونکہ کالج ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جو ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے، اور پلیٹ فارم ہوتا ہے وہ ایک بڑے کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک ایک بچہ ہے وہاں کا، وہ اسی ذمہ داری ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے شاید کہ ہر بڑے سے اس کی رعایت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ایک لحاظ سے میں ایک ادارے کی بڑی ہوں، اور وہاں پہ میں نے پڑھا بھی ہے. پھر اس ادارے میں نے تقریباً 16 سال ایز اے لیکچرر، اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، پھر ایز اے پرنسپل اب بن کے آ گئی ہوں. تو ویسے بھی اس ادارے کے ساتھ، ادارے جتنی بھی الحمدللہ یہ میرا 5واں کالج ہے. اور آپ لوگ سن رہے ہوں گے کہ پہلے میں چغرمٹی کالج کی پرنسپل تھی. تو الحمدللہ وہ میں زیرو سے سٹارٹ لیا تھا. جب انڈر کنسٹرکشن تھا تو کرامت اللہ چغرمٹی اسپیکر تھے اس وقت، ایکٹنگ. 3 سال ادھر گزارے ہیں، وہ مجھے چھوڑ نہیں رہے تھے کہ نہیں. وہ ادارہ ڈپارٹمنٹ کو بھی پتہ ہے. پھر مجھے ہائر ایجوکیشن کی میڈم فرا، سیکرٹری ہائر ایجوکیشن باچا خان ڈگری کالج میں، وہاں وہ کالج میں اپنے 1000 روپے سے سٹارٹ کیا. الحمدللہ 5 سال رہی. بیسٹ کالج ایوارڈ پورے کے پی میں اس کو ڈکلیئر ہو گیا. 14 لاکھ روپے اس کالج کی پرنسپل اور سٹاف اور جتنا بھی ہم نے وہ پیسہ کالج میں لگائے. میں اس کی طرف آ رہی سے پھر پرنسپل مجھے بہار سٹی کالج بھجوایا گیا. الحمدللہ ادھر جو کچھ کیا ٹیم ورک تھا، لیکن ایک ویژن کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اس لیے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. میر کارواں کو ہونا یہ چاہیے کہ اس کی ویژن ہو، وہ دور تک سوچے، اور دور تک سوچنا یہ ایک لیڈر کی کوالٹی ہونی چاہیے. ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور یہی بات ہے کہ اپریسیشن یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرامز میں آئیں اور ہم سے گپ شپ لگائیں، تاکہ باقی لوگ بھی سنیں اور سمجھ سکیں کہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہوتی. سامنے جو نظر آ رہا ہوتا ہے اور بس سے پشت جو چیز ہوتی ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے. بہت سے لوگ ایسے کہ گھروں میں بیٹھ کے بہت سارے تبصرے کریں گے، بہت ساری چیزوں کے تجزیے کریں گے، وہ تجزیہ غلط ہوگا کیونکہ انہوں نے فیلڈ میں وہ چیز دیکھی ہوگی. ہمارے ساتھ کیونکہ یہ ہمارے جو مہمان موجود ہیں صحافی حضرات ہیں، ان کی نظروں سے بہت سی چیزیں گزری ہوتی ہیں اور بہت کلیئرلی گزری ہوتی ہیں. مشتاق یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات چیت کر رہے تھے، ہم ان سے پوچھ رہے تھے کیونکہ یہ بھی ایک صحافی ہیں اور صحافی کی زندگی جو ہے وہ مشکل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہیں. لوگوں تک خبریں پہنچانی ہیں، خبروں میں تھوڑا تڑکا بھی ہونا چاہیے اور تھوڑی خوبصورتی اور حسن و نکھار بھی ہونا چاہیے. خبر سنتے ہی لوگ تب ہیں جب اس میں تھوڑا سا آپ کہیں کہ کچھ ایسا ہو کہ لوگوں کو سننے کا شوق ہو. تو آپ اتنے عرصے سے اس فیلڈ کے ساتھ ہیں، کیسا لگتا ہے زندگی کا یہ اتنا سفر جو آپ نے کیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگوں تک جو آپ نے پہنچایا، لوگوں کو اس سے کتنا فائدہ ہو؟
جی میں تو ابھی پروفیسر صاحبہ کی باتیں سن رہا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جو ہے نا یہ ہیروز، ایسے ڈیڈیکیٹڈ لوگ، ایسے پروفیشنل لوگ، تو یہ خوش قسمت لوگوں کو مل جاتے ہیں. اور ہماری بھی خوش قسمتی تھی کہ ہمیں جس شخصیت کے ساتھ کام کیا تھا، رحیم اللہ چوزی صاحب، ہماری ڈر تھے. تو ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. وہ بہت ہی ایماندار اور انٹیگریٹی والے انسان تھے. اور وہ جس طرح میڈم نے کہا کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ٹیچر جو ہے ان کو کلاس میں زیادہ تر وہ بچے پسند ہیں جو محنتی ہے، جو ڈیڈیکیٹڈ ہے، یعنی اپنی بچوں سے زیادہ وہ ان کی کیئر کرتی ہے. یہ میں نے دیکھا ہے لائف میں، ہمارے ٹیچر کو میں نے دیکھا ہے. تو اس طرح ہمارے جو ایڈیٹر تھے رحیم صاحب، اللہ بخشے ان کو، ان کی بھی عادت تھی کہ وہ بہت محنتی تھے اور بہت خبر پہ تحقیق کرتے تھے. اور ان رپورٹرز کو، ان صحافیوں کو بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ان کو انکریج کرتے تھے کہ جو محنت کرتے تھے اور جو سائن نہیں لیتے تھے. یعنی ہمارے ہاں آج کل تو بڑی پتہ ہے کہ صحافت آج کل جس شکل میں ہے بدقسمتی سے بہت ہی خراب ہے. لیکن ان کے ہاں اگر آپ یعنی ہر ایک خبر کو خود چیک کرتے تھے، ہماری خبریں وہ دیکھتے تھے، وہ آپ کو جاتے تھے کہ ادھر میرے ساتھ بیٹھ جائیں، میں آپ کی خبر چیک کرتا ہوں، ایڈٹ کرتے تھے اور آپ ان سے سیکھتے تھے آن دی اسپاٹ. تو ان کے ہاں جو ہے جس پہ ان کو غصہ آتا تھا وہ یہ تھا کہ آپ سائڈ لیتے ہیں سفر میں. ایک سائڈ کو آپ جو ہے وہ خراب کرتے ہیں، دوسرے کو آپ پیس کرتے ہیں یا ان کو پیور دیتے ہیں، یا آپ کی پولیٹیکل افیلیشن ہے کسی بھی مذہبی سیاسی پارٹی کے ساتھ. تو یہ گناہ کبیرہ سمجھتے تھے. آج تو پتہ ہے کہ لوگ امپارشل ہونا چاہیے صحافی کو، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کمپلیٹ امپارشل اور بالکل غیر جانبدار. یعنی انسان ہوتے ہیں، آپ کی کم از کم ذاتی پسند ناپسند ضرور ہوگی، لیکن صحافت میں ان چیزوں کو استعمال کرنا، اپنے انٹرسٹ کو سرو کرنا، کسی بھی سیاسی ایجنڈے کو پروموٹ کرنا، یہ میرے خیال میں پہلے بھی ٹھیک نہیں تھا اور یہ گناہ کبیرہ ہے. آج کل چونکہ صحافت بہت اچھا پیشہ ہے، پہلے بھی ہے، تاب بھی ہے، تو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اپنی ذاتی مقاصد کے لیے. سر میں بھی معذرت کے ساتھ تھوڑا سا میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر ہم دیکھیں سوشل میڈیا میں اتنا کانٹینٹ آ رہا ہے اور ہر بندے نے موبائل پکڑا ہے اور ہر بندہ اپنے طور پہ صحافی بنا ہوا ہے اور خبروں کی اتھینٹسٹی بھی نہیں ہے، جھوٹ سچ ہے، لیکن لوگوں میں کیوریوسٹی پیدا کرنے کے لوگ اس چیز کو بھی بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں. تو مطلب جو صحافت کا ایک وہ خوبصورت طبقہ جو ہے یا صحافت جو ہے، مطلب وہ ہم یہ کہتے ہیں بڑا مقدس ایک ایسا وہ نا کام کہ جس میں ان چیزوں کو نہیں ہونا چاہیے. تو میں یہی کہہ رہا تھا نا کہ خبر رپورٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے آج کل کے زمانے میں. آپ کو تو پتہ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی ہے، ذرائع بہت زیادہ ہیں. چونکہ میں خود یہ کنفلکٹ رپورٹنگ ہے، یہ افغانستان، پاکستان جتنے ملٹری آپریشن تھے، ڈرون اسٹرائک تھی نا، یہ وائلنس، تو اس میں آپ کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کی خبر بیلنس ہو اور بالکل فیکٹس فگرس پہ بیسڈ ہو. یعنی آپ کو بھی صحافی کو کوئی بھی استعمال کرنا چاہتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ آپ ان کی ماؤتھ پیس بنے، اسپیشلی جب آپ کنفلکٹ رپورٹنگ کرتے ہیں نا، ہر بندہ چاہتے ہیں، کہ آپ ان کی مرضی خبر دے. لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے صحافی پہ کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح رکھتے ہیں، کس طرح ان کے باتوں میں استعمال کرنے دیتے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے صحافی کے لیے وہ ہے ان کی انٹیگریٹی. کہ اگر میرے پاس بڑا دفتر ہو، میں بڑا کسی ٹی وی کا اخبار کا ایڈیٹر ہوں اور لوگوں کو معلوم ہے کہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ بکتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، تو میری کوئی انٹیگریٹی نہیں ہے. لوگ اس کو چھوڑو، یہ بکا ہوا ہے نا. تو اس لیے صحافی کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ان کی انٹیگریٹی ہے کہ آپ کمپلیٹ امپارشل ہوں، آپ کی انٹیگریٹی ہو اور لوگ آپ کی لکھی ہوئی خبر پر یا دی ہوئی خبر پر شک نہ کرے، یقین کرے کہ ہاں یہ بندہ جو ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. بہت مہربانی سر، شکریہ. اور پروگرام کیونکہ ظاہر سی بات ہے عید کا دن ہے، ہم آپ کو اتنا آکیوپائڈ نہیں رکھیں گے کہ عید کے دن آپ اپنی فیملیز کے ساتھ ٹائم نہ گزار سکیں اور آپ سارا ٹائم ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہیں. لیکن کیونکہ ظاہر سی بات ہے عید کا دن ہے، عید کا حوالہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں تک خوبصورت میسیجز پہنچے. اور اشرف ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈار صاحب، عید کے حوالے سے شارٹ سا خوبصورت سا میسیج جو ہے ہمارے ناظرین کی نظر کیجیے. بس آج کا جو دن ہے عید کا، اس میں ان لوگوں کو ضرور یاد رکھیں، ایک وہ لوگ جو اس وقت اس دنیا میں نہیں ہیں اور ہمارے پیارے ہیں. جی. دوسرا وہ لوگ جو معاشرے میں پسے ہوئے لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ جو پورا سال گوشت قیمہ وغیرہ نہیں کھا سکتے، ان کی استطاعت نہیں ہوتی ہے. ان لوگوں کو اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ شامل کریں
اپنی اس خوشی میں، اپنی عید کے موقع پر، اور ان کی دعائیں لیں. بس یہ میرا میسج ہے. جی، یہ ساتھ ہی موجود ہیں سیف الاسلام سیفی صاحب. سیفی صاحب، آپ کیا میسج دیں عید کے حوالے سے؟ دیکھیں، میسیجز تو جو قوم کے علماء ہوتے ہیں، قائدین ہوتے ہیں، وہ دیتے ہیں. ہم تو ایک چھوٹے سے صحافی ہیں. جی تو میں صحافت کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ابھی ریسنٹلی انڈیا کا جو گودی میڈیا کہہ لیں، یا آپ جو مطلب اسٹیج ڈرامے اور فلمیں شاید وہ جو انٹرٹینمنٹ کا باعث بنتی ہیں، وہ بنی رہی ہیں. تو اس کی وجہ جس طرح مشتاق صاحب نے کہا کہ یہاں کی جو کریڈیبل جرنلسٹ ہیں اور ان کی صحیح خبریں ہیں، پہلے بھی پاکستان کی عوام نے بڑے میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے، اور میڈیا نے خود بھی کیا ان کے مقابلے میں، ان کی نسبت. یہی ہے کہ سچ پھیلائیں، سچ کو ایکسیپٹ کریں، سچ کو قبول کریں، اور سچ کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے. جی تو یہ گودی میڈیا اور اس کا جو درگت بنی ہے، وہ مثال ہے اور حقیقت واضح ہو گئی ہے جو مشتاق صاحب بات کر رہے ہیں. بڑی مہربانی، شکریہ. شاہین عمر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. میڈم، عید کا دن ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ظاہر ہے وہ قربانی کا جو ایک مادہ یہ پیغام دیتا ہے یہ عید کہ چاہے جو بھی ہے اس میں قربانی کا مادہ ضرور ہونا چاہیے. اس لیے کہ چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ جب تک قربانی نہیں دے گا اپنی لائف کی، جس طرح ہمارے فوجی بھائی دیتے ہیں، ہمارے سویلین بھی دیتے ہیں، کامیابی پھر یقیناً ہو جاتی ہے. لیکن یہ مادہ ضرور کسی میں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا وفا کیا ہے. اس ملک کے لیے جان نثار کرے. صحیح. پھر بھی ہمیں یہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ملک ہمیں بہت کچھ دیتا ہے. اور یہ اس وقت ہمیں احساس ہوگا جب خدا نہ خواستہ یہ زمین کا ٹکڑا میرے پاس نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں اپنے مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. تو اپنا وطن اپنا وطن. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. ساتھ ہی موجود ہیں مشتاق یوسفزئی صاحب. آپ سر کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی بہت، کیونکہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو میں نے اکثر ایک چیز نوٹ کی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے لوگ معمولی باتوں پہ فیملی میں، دوستوں میں نا، معاشرے میں بات چیت کرنا بند کر دیتے ہیں. تو خوشی کا دن ہے، پہل کرے. کسی کو اگر آپ کے قریب ہے تو جائے، اسے ملے، عید کی مبارکباد دے. اگر آپ دور ہے تو ان کو وش کرے عید. اور میرے خیال میں عید کا ضرورت ہے دل میں رکھنا. سر ہم تو بہت دور ہیں، اگر ہم قریب ہوتے تو آپ کوئی رن وغیرہ کچھ گوشت بھیج دیتے، لیکن آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ گاؤں میں رہتے ہیں تو وہ امید ہم رکھ نہیں سکتے. لیکن ہمیں میسج تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ بھیج دیں. ویسے سر عید کا دن تھا رہے تھے تو ساتھ آپ پکا کے لا سکتے تھے سر. لیکن نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ یہ چیزیں بھی ہوتی رہیں گی. اور ظاہر سی بات ہے کہ خوشیوں کا موقع تھا، یہ صرف گپ شپ تھی اور ہنسی مذاق، اس لیے کہ عید اس خوبصورت پر مسرت موقع کو اور خوبصورت بنانا تھا. ان خوبصورت مہمانوں کے ساتھ میں بہت مشکور ہوں اشرف ڈار صاحب کی، سیف الاسلام سیفی صاحب کی، شاہین عمر صاحبہ کی، مشتاق یوسفزئی صاحب کی. آپ نے ہمارے پروگرام کو ٹائم دیا، اور عید کے اس خوبصورت موقع پہ جہاں بزی اسکیجول ہوتے ہیں آپ اس میں اس پروگرام کے لیے آئے. ہم آپ سب کے مشکور ہیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی. اور عید کے حوالے سے میں بھی یہی میسج دوں گی کہ جی اللہ پاک نے اگر آپ کو استطاعت دی ہے اور اللہ پاک آپ کو موقع دیا اور آپ کی راہ میں کچھ قربان کر رہے ہیں، یا قربانی کا جو جذبہ آپ لے کر اللہ کی راہ میں جانور لے کے آتے ہیں اور اس کی قربانی کرتے ہیں، تو اس میں غریبوں کو، حقداروں کو، یتیموں کو، اپنے ہمسایوں کو ضرور یاد رکھیں. یہ نہ کریں کہ آپ اپنے فریزر بھر لیں اور پورا سال وہ فریزر کا گوشت کھاتے رہیں اور بیماریوں سے جو ہے تو آپ جو ہے وہ اپنی زندگی کو خراب کر دیں. بہتر طریقہ یہی ہے کہ اللہ پاک نے جو آپ کو دی ہے اس کو بانٹے. اور رزق کی فراوانی کا بیسک جو اصول ہے وہ بھی یہی ہے کہ رزق کو آپ جتنا بانٹتے ہیں وہ اتنا زیادہ آپ تک پہنچتا ہے. اسی اپنے پن کے ساتھ مجھے سیرج منور بخاری کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ بشرط زندگی ملاقات ہوتی رہے گی. اللہ کے بعد.